नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सूरतुल बकरा का तर्जुमा सवाल जवाब की शक्ल में पढ़ रहे हैं। आज हम पारा 2 रबा 2 स्टार्ट करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 178 है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आयत नंबर 177 में मुत्तकीन की सिफ़ात बयान करने के बाद ये आयत बयान की है। इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईमान वालों से मुखातिब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम, ए लोगों जो ईमान लाए हो। किससे मुखातिब है? ईमान वालों से। ए लोगों जो ईमान लाए हो, क्या करो? क्या कहा गया? कुतिबा अलैकुम, लिख दिया गया तुम पर। लिख दिया गया यानी फ़र्ज़ कर दिया गया तुम पर। ईमान वालों पर क्या फ़र्ज़ किया गया है? अल क़िसासु फ़िल क़त्ला, अल क़िसास बदला लेना। किसका? फ़िल क़त्ला, मक़तूलों के बारे में, यानी जो शख्स कत्ल कर दिया गया उसका बदला लेना अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़र्ज़ कर दिया गया। जो कत्ल कर दिया जाए इसका बदला किससे लिया जाएगा? जो शख्स कत्ल कर दिया जाए इसका बदला कातिल से लिया जाएगा, जिसने कत्ल किया है उससे लिया जाएगा। क्या फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने? अल हुर्रु बिल हुर्री, आज़ाद बदले आज़ाद के। वल अब्दु बिल अब्दी, और ग़ुलाम बदले ग़ुलाम के। वल उन्सा बिल उन्सा, और औरत बदले औरत के। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक कानून बयान फरमाया है जो कि इंसाफ वाला है। इंसाफ वाला कानून यानी आज़ाद के बदले आज़ाद ही कत्ल किया जाएगा। यानी अगर किसी आज़ाद शख्स ने किसी को कत्ल किया है तो उसके बदले वही शख्स कत्ल किया जाएगा। अगर ग़ुलाम ने किसी को कत्ल किया है तो उसके बदले ग़ुलाम ही को कत्ल किया जाएगा। औरत के बदले औरत ही कत्ल की जाएगी, यानी अगर औरत ने किसी का कत्ल किया है तो वो औरत ही उसके बदले में कत्ल की जाएगी। मतलब ये है कि कातिल की जो भी हैसियत है बदले में उसे ही कत्ल किया जाएगा, यानी जिसने कत्ल किया है बदले में उसको ही कत्ल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर इसको समझने की कोशिश करें। एक आदमी है, उसको एक आदमी कत्ल कर देता है। अब जब बदला लेने के बारे में आती है तो आदमी कहता है कि मुझे कत्ल ना करो, मेरी बीवी को कत्ल कर दो। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि कत्ल के बदले में कातिल ही कत्ल किया जाएगा। यही इंसाफ का तकाजा है। ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा ताकि जो मुजरिम किस्म के लोग हैं उनके हौसले पस्त हो जाएं, और जो मज़लूम लोग हैं उन्हें इस बात का एहसास हो कि उनकी भी कोई अहमियत है, और इस तरह माशरा जुर्म से बच जाएगा। आगे चलते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये जो क़िसास का मामला फ़र्ज़ करार दिया है, लेकिन इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नरमी भी रखी है। देखते हैं इसमें आगे। फ़मन ऊफ़िया लहू मिन अख़ीही शैउन, यानी तो जो कोई माफ़ कर दिया गया उसको, मिन अख़ीही शैउन, इसके भाई की तरफ से कुछ भी। क्या मतलब है? किसको माफ़ कर दिया गया हो? यानी कातिल को। फ़मन ऊफ़िया, तो जो कोई माफ़ कर दिया गया हो, लहू उसके लिए, उसको, किसको? यानी कातिल को माफ़ कर दिया गया हो। किसकी जानिब से? कौन माफ़ कर दे? मिन अख़ीही शैउन, उसके भाई की तरफ से। भाई कौन है यहाँ पे? कत्ल होने वाले शख्स का वली, यानी उसका बाप हो, उसका बेटा हो, उसका भाई हो, उसका वली। किसका? जो कत्ल हो गया, जो मर गया, उसका वली इस कातिल के लिए कोई रहम वाली बात कर ले, उसको माफ़ कर दे, तो क्या करना है? फत्तिबाउन बिलमारूफ, तो पैरवी करना है साथ भले तरीके के। व अदाउन इलैहि भी एहसान, और अदा करना है तरफ इसके साथ एहसान के। यानी क़िसास अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़र्ज़ तो की, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इसमें नरमी की गुंजाइश भी रखी। आप जैसे जानते हैं कि यहूद किस तरह के लोग थे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते थे, जबकि ईसाइयों के यहाँ क्या चीज़ है? उनके यहाँ अगर कोई ज़्यादती करे तो इससे बदला लेने की बजाय वो क्या करते हैं? अपने चेहरे का दूसरा रुख भी
ان کو دے دیتے ہیں، ان کی طرف کر دیتے ہیں، یعنی ان کے اندر انتہا درجے کی نرمی پائی جاتی ہے، کن میں؟ عیسائیوں میں، اور یہودیوں میں انتہائی درجے کی سختی پائی جاتی ہے، جبکہ اسلام درمیانہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ اسلام کون سا راستہ اختیار کرتا ہے؟ درمیانہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس طرح سے مقتول کے وارثوں کو 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنے کا حق دیا گیا ہے، لیکن اس میں یاد یہ رکھنے کی بات ہے کہ اس کے لیے حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ مقتول کے ورثہ کو ایسا ماحول فراہم کرے جس میں وہ یہ تینوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ پر کوئی دباؤ محسوس نہ کریں۔ یعنی کیا چیز اہم ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ حکومت وقت اس کا فیصلہ کرے گی، یعنی حکومت وقت یا عدالت کے بغیر مقتول کے ولی خود فیصلہ نہیں لے سکتے۔ تو یہاں پر جو مقتول کے ولی ہیں، یعنی جو شخص مر گیا اس کا جو ولی ہے، وہ کیا فیصلہ لے سکتا ہے؟ یا تو قتل کے بدلے دیت مطلب یعنی وہ کچھ فدیہ لے لے، کچھ مال لے لے، دیت لے لے، قتل کو معاف کرنا، یا پھر ولی کیا کر سکتا ہے؟ قاتل کو پورے طور پہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ کام عدالت یا ذمہ دار اتھارٹی کے ذریعے ہونا ضروری ہے، یعنی ولی اپنے طور پہ خود یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ قصاص میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نرمی ہے۔ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قصاص میں؟ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تخفیف، یہ رعایت تمہاری رب کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے۔ اور یہ کیا ہے؟ والرحمہ، اور یہ رحمت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو تمہارا رب ہے اس نے تمہارے لیے کیا رکھا؟ آسانی، تخفیف، رعایت، آسانی رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس قدر مہربان ہے، الحمدللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو کوئی زیادتی کرے بعد اس کے، کس کے بعد؟ یعنی جب ایک مرتبہ فیصلہ ہو گیا، ولی کی طرف سے عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ شخص معاف کر دیا گیا یا اس سے اب دیت لی جائے گی، تو اس کے بعد کسی اور کا اختیار نہیں کہ وہ اس شخص کو قتل کر دے یا اس کے ساتھ زیادتی کرے یا پھر دیت کی رقم زیادہ لینے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی قصاص میں نرمی کے باوجود زیادتی کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ قصاص میں کیا ہے؟ آیت نمبر 179۔ قصاص میں کیا ہے؟ یعنی بعض اوقات ہمارے ہاں لوگوں کو قصاص کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، مقصد سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے فی القصاصی بدلہ لینے میں کیا ہے؟ حیات، زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ اس طرح سے زندگی ہے کہ جب قصاص لیا جائے گا تو قاتلوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور ان کی ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ قتل کریں، اس طرح لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی، معاشرے میں کم سے کم قتل ہوں گے۔ کسے مخاطب کیا جا رہا ہے؟ یا اولی الالباب، اے عقل والوں، کیونکہ یہ بات عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ قصاص کا حکم کس لیے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی قصاص بھی کیا ہے؟ کس لیے دیا گیا؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ آیت نمبر 180 دیکھیں گے۔ آیت نمبر 180 میں قصاص کے بعد اب دوسرا حکم آ رہا ہے۔ یہ دوسرا حکم کس چیز کا ہے؟ وصیت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم، لکھ دیا گیا تم پر۔ کس پر لکھ دیا گیا؟ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی ایمان والوں سے، تو ایمان والوں پر یہ دوسرا حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ کتب علیکم، لکھ دیا گیا تم پر۔ یہ وصیت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کب دیا جا رہا ہے؟ اذا حضر احدکم الموت، جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، یعنی موت کا وقت جب تم میں سے کسی کا قریب ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ ان ترک خیرا الوصیہ، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر وہ چھوڑ جائے مال کو وصیت کرنا، یعنی ایسا شخص جو موت کے وقت مالدار ہو، مال چھوڑ کر جا رہا ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وصیت کرنی چاہیے۔ وصیت کیسے کرنی چاہیے؟ کس کو کرنی چاہیے؟ تو وصیت کس کے لیے ہے؟ للوالدین والاقربین، للوالدین والاقربین، للوالدین یعنی والدین کے لیے، اور قرابت دار یعنی رشتہ داروں کے لیے۔ کس طرح کرے وصیت؟ بالمعروف حقا، بھلے طریقے سے، یہ حق ہے
کس پر حق ہے؟ علی المتقین، اوپر متقی لوگوں پر، یعنی جو شخص مالدار ہو اس پر کیا ہے کہ وہ وصیت کرے، مرنے سے پہلے کرے۔ لیکن یہاں بھی بات یاد رکھی جائے کہ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس آیت کو میراث کی آیت نے منسوخ کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کی تقسیم کا ایک پورا ضابطہ دیا ہے کہ مال وارثوں میں کس طریقے سے بٹے گا یا تقسیم ہوگا۔ جب تک آیت وراثت نہیں نازل ہوئی تھی تب تک یہی آیت موجود تھی، یعنی کہ انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ لیکن جب آیت میراث نازل ہو گئی تو اب ان لوگوں کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی جو وراثت کے پہلے سے حقدار ہوں۔ تو جیسے یہاں پہ والدین کا ذکر ہے تو والدین تو وارث ہوتے ہیں، ان کے لیے دوبارہ سے الگ سے وصیت مال کی نہیں کی جا سکتی۔ یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سارے مال کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، آدھے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، تیسرے حصے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے۔ اگر تو اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جائے تو یہ اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ تو ان کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جائے کہ وہ کنگال ہوں اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ رواہ البخاری۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو، اپنے پورے مال کو وصیت نہیں کر سکتا، بلکہ صرف 1/3 حصے میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے، اور ان کے حق میں جو پہلے سے مال کے حقدار نہ بن رہے ہوں، یعنی وہ وارث نہ بن رہے ہوں۔ مزید تفصیلات ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ آیت 181 ہے، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، فَمَن تو جو کوئی، بَدَّلَهُ بدل دے اس کو، کس کو؟ وصیت کو۔ کب بدل دے؟ بعدما سمعه، بعد اس کی جو اس نے سنا۔ اب کیا بات ہو رہی ہے؟ کس کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی وصیت کو۔ وصیت کو بدل دے، کون بدل دے؟ جو سن رہا ہے۔ کب بدل دے؟ سننے کے بعد۔ وصیت بدلنے کا گناہ کس پر ہوگا؟ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ، تو بے شک گناہ اس کا، ہو کس کا؟ وصیت کے بدلنے کا، عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، عَلَى الَّذِينَ اوپر ان لوگوں کے ہے، یبدلون جو اس کو بدل دیتے ہیں، کس کو؟ وصیت کو۔ یعنی وصیت کو بدلنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت سمیع اور علیم کا ذکر کیا ہے کہ وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ سمیع اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا؟ کیونکہ اوپر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس کی بات ہوئی؟ یہ وصیت سننے والے نے اس کو سننے کے بعد بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور، یہ احساس دلایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، یعنی جو کچھ تم نے سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سننے والا ہے۔ پھر جب اس کو بدل دیتے ہو تو علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو دیکھتے ہوئے ڈر جائے اور خیال کرے کہ اگر میں نے ایسا کوئی کام کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا، اور اگر میں بدل دیتا ہوں تو بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں آج کا سبق، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آگے آیت پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت 182 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، فمن خاف من موصٍ، تو جو کوئی خافا خوف کرے، کس سے خوف کرے؟ وصیت کرنے والے سے۔ وصیت کرنے والے سے جو کوئی خوف کرے، کس طرح کا خوف؟ جنفن او اثمن، جنفن یعنی طرفداری کا، او اثمن یا گناہ کا۔ جنفن سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی ایک بندے کی طرف داری کرتے ہوئے اس کو زیادہ مال کا حقدار بنا دینا، جنفن۔ او اسمن یا کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اس کا مال، اس کے حق میں کم مال کی وصیت کرنا۔ تو اگر اس طرح کا کوئی خوف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟
پھر کیا کرے؟ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ اصلاح کرا دے بینہم درمیان ان کے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو شخص وصیت سن رہا ہے وہ وصیت کرنے والے کو اس بات کی تنبیہ کرے، اس بات کا مشورہ دے، اس کو سمجھائے کہ وہ جنفاً اور اسمن سے کام نہ لے، وہ کسی کی طرفداری نہ کرے، کسی کا مال زیادتی نہ کرے۔ دوسری طرف اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص مر جائے تو پھر جو وصیت اس کے پاس موجود ہے وہ اس کے درمیان رد و بدل کر سکتا ہے، تاکہ باقی ورثاء کے دلوں میں کوئی کجی نہ رہ جائے، کوئی بغض یا حسد پیدا نہ ہو، بلکہ ان کے درمیان محبت کے ساتھ مال بٹ جائے۔ تو ایسا کرنے والے پر کیا ہوگا؟ یعنی جو شخص وصیت سننے کے بعد اس میں تھوڑی سی رد و بدل کر دیتا ہے تاکہ ورثاء میں مال صحیح طور پہ بٹ سکے، تو ایسا کرنے والے پر کیا ہوگا؟ فلا اثم علیہ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر، تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس سے پہلی والی آیت میں کیا دیکھ چکے تھے کہ جس نے وصیت کو بدل دی تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہے جس نے وصیت بدلی۔ لیکن یہاں پر اگر کوئی شخص اس لیے وصیت کو بدلتا ہے تاکہ ورثاء میں مال صحیح طور پہ تقسیم ہو سکے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا بھی ذکر کیا۔ کون سی صفات کا ذکر کیا؟ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایسے کام کرنے والے کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر انسان اس طرح کے معاملے پہ پڑے تو اسے کیا چاہیے کہ وصیت کو بدل دے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہیں پہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔